हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड उर्दू। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गज़ल की मुख्तसर तारीख़, गज़ल का आगाज़ व इर्तिका, और गज़ल की तारीफ़ देखेंगे और इसकी खसूसियात को देखेंगे। आज का हिस्सा 1 है और आज की वीडियो नंबर 30 है। इससे पहले हमने 29 वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देख सकते हैं। तो अब की बार सेकेंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, गज़ल की मुख्तसर तारीख़ और उनका आगाज़ का देखेंगे और गज़ल की तारीफ़ को हम देखेंगे। तो गज़ल की तारीफ़। तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल है जो वाहिद है, इसकी जमा गज़लियात है। इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लग़वी मानी यानी शाब्दिक अर्थ औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। अरब शोरा जब अपनी माशूका के सरापा खींचने या इनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ करते या इनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते तो इस अमल को तागज़ल और ऐसे इशार को गज़ल कहते हैं। तागज़ल का इमाम मोमिन खां मोमिन को कहा जाता है। इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अरबी में गज़ल इश्किया इशार को कहते हैं। तो जो गज़ल है इसका मौजू भी, इसका जो विषय होता है हुस्न व इश्क होता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। इस्लाही शायरी में गज़ल इस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुस्न व इश्क, तसव्वुफ़, अखलाक, फ़लसफ़ा, सियासत, माशरत वगैरह पर इज़हार ख़याल किया जाए, लेकिन गज़ल का ख़ास मौजू यानी विषय हुस्न व इश्क के मज़ामीन का बयान है। गज़ल अरबी से फ़ारसी में आई और फ़ारसी से उर्दू में परवान चढ़ी। यानी गज़ल है जो अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में परवान चढ़ी है। मुख्तलिफ़ फ़नकारों ने गज़ल की तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज में की है। सबसे पहले है प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसे बज़ा तौर पर उर्दू शायरी की आबरू कहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा है, तो प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। इसके अलावा हम देखते हैं फ़िराक़ गोरखपुरी ने एक मौके पर गज़ल के मुतालिक इज़हार ख़याल करते हुए कहा था कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, यानी अ सीरीज़ ऑफ क्लाइमैक्स। तो ये फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा है। गज़ल की हैयत देखते हैं। हैयत बोलते हैं साख्त को, बनावट को, जो शक्ल होती है, बनावट होती है, उसे बोला जाता है। तो हैयत के बहुत सारे नाम हैं। साख्त भी बोल दो, बनावट भी बोल दो, स्ट्रक्चर बोल दो या शक्ल बोल दो। तो हैयत के एतबार से या बनावट के एतबार से गज़ल इशार का वह मजमुआ यानी समूह है जिसका हर शेर आज़ाद, ख़ुद मुक्तफ़ी, मानी के एतबार से अपनी जगह मुकम्मल और मुस्तकिल जुदागाना हैसियत का मालिक है। यानी गज़ल का जो शेर होता है वो मुकम्मल इकाई होता है। इसका हमें ध्यान में रखना है। हैयत के एतबार से गज़ल के अज़्ज़ाए तरकीबी हस्बे ज़ेल हैं। ज़ेल के मानी नीचे हैं, तो नीचे इन्होंने बताया है। हस्बे ज़ेल है यानी मतला गज़ल का पहला शेर, जो गज़ल का पहला शेर होता है मतला कहलाता है। रदीफ़, फिर काफ़िया और मक्ता और बहर। तो 5 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। मतला किसे कहते हैं? मतला वाहिद है। इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और इसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। अगर गज़ल के पहले शेर के बाद दूसरा शेर भी रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी के साथ आए तो उसे हुस्न, मुतला या मतलाए शानी कहा जाता है। तो साथियों, मिसरा किसे कहते हैं? ये एक जो लाइन में लिखा गया है ये पहला मिसरा हो गया, एक जो ये लिखा हुआ है ये दूसरा मिसरा हो गया।
تو دو مصرے اس میں ہوتے ہیں. تو نہیں آتا یہ تو ردیف ہو گیا، کب اور جب یہ قافیہ ہو گیا، اس کا ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے. تو اس شعر میں نہیں آتا ردیف ہے اور کب اور جب قافیہ ہے. تو مطلع کی پہچان آپ کو ہو گئی. قافیہ دیکھتے ہیں. قافیہ غزل کے مطلع کے دونوں مصروں میں اور اس کے بعد آنے والے اشعار کے دوسرے مجموعے کے آخر میں آنے والے ہم وزن الفاظ کے مجموعے کو قافیہ کہتے ہیں. یہ غزل کے لیے لازمی ہیں، یعنی جو اس کے اندر ہے کب اور جب، یعنی قافیہ کا ہونا ضروری ہے. ردیف کے بغیر بھی غزل کہی جا سکتی ہے، لیکن قافیے کے بغیر غزل نہیں کہی جاتی، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہے ردیف، جو آخر میں جو ہم ایک جیسے الفاظ آتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں. غزل کے مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقیہ اشعار کے دوسرے مصرے میں آنے والے ایک جیسے الفاظ یا حرکات کو ردیف کہتے ہیں. حرکات بولا جاتا ہے گتی کو. یہ غزل کے لیے ضروری نہیں ہے. بغیر ردیف کے غزل غیر مردف غزل کہلاتی ہے، یعنی جس غزل میں ردیف نہیں ہوتا اسے غیر مردف غزل کہا جاتا ہے. تو مقطع اس کا جو چوتھا جو ہے مقطع، غزل کا آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تخلص یعنی اپنا اپنام استعمال کرتا ہے. بعض شاعر اس کا اہتمام کرتے ہیں. مقطع میں ایسا مضمون ادا ہو جس میں تخلص کی معنویت کا بھی فائدہ ہو سکے. مثلاً عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے. تو اس میں جو آخری شعر ہے مقطع، اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے. یہ مومن کا شعر ہے، اس میں انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور تخلص کا یہ نشان انہوں نے لگایا ہے. تو اس طرح ہم مقطع کی پہچان کر سکتے ہیں. مقطع ہوتا ہے جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اب تخلص ہے جو پہلے مصرے میں بھی کر سکتا ہے یا دوسرے میں بھی کر سکتا ہے، اس کا بھی ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے. زیادہ تر شاعر پہلے مصرے میں ہی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے بہر ہوتی ہے جو شاعری کو ناپنے تولنے کا پیمانہ ہوتا ہے. بہر اور قافیے کو غزل کا محور کہا گیا ہے. شعر کا وزن کرنے یا اسے ناپنے کے پیمانے بہریں کہلاتے ہیں، جو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی، آسان بھی ہو سکتی ہے اور مشکل بھی. تو غزل کی مختصر تاریخ ہم دیکھتے ہیں. غزل کی تعریف ہم نے دیکھی اور غزل کے اجزائے ترکیبی دیکھے. اب غزل کی مختصر تاریخ، آغاز اور ارتقاء ہم دیکھتے ہیں. اردو شاعری میں غزل فارسی کے زیر اثر پروان چڑھی. اب یہ اردو کی سب سے مقبول صنف سخن ہے. فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مضامین و موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے. فلسفیانہ، عاشقانہ، زاہدانہ ہر طرح کے مضامین نظم کی جا سکتے ہیں، یعنی پروئے جا سکتے ہیں، لکھے جا سکتے ہیں. اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے. عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں، یعنی کم سے کم 5 اشعار کی غزلیں ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ 19 کی ہوتی ہے. تو ساتھیوں اس میں بھی اختلاف ہے، کسی نے 15 بتائی ہے زیادہ سے زیادہ، کسی نے 19 بتائی ہے. تو 15 ہمیں ماننا ہے. غزل کے اولین نقوش امیر خسرو کی شاعری میں ملتے ہیں. تو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، غزل کے اولین نقوش امیر خسرو کی شاعری میں ملتے ہیں. اردو میں غزل کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی سے ہوتا ہے. تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے. اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی سے ہوتا ہے اور غزل کے اولین جو نقوش ہے امیر خسرو کی شاعری میں ملتے ہیں. ان کو اردو شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے. تو جو ولی دکنی ہیں انہیں اردو شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے. دہلی میں اس دور کے شعراء میں آبرو، نازی، یکرنگ اور آرزو خاص طور سے قابل ذکر ہیں. غزل کی تاریخ میں اس کے بعد مرزا محمد رفیق سودا، میر تقی میر کا زمانہ آتا ہے. اس دور کو اردو غزل کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے.
یعنی مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر کا زمانہ اردو غزل کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ اس عہد کی غزلوں میں زبان و بیان کی سادگی، سلاست اور لطاف اور وہ اثر نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ تو اس کا ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ جو اس دور کے جو عہد کے غزلوں میں بیان سادگی تھی، سلاست تھی اور لطف و اثر نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میر کا یہ شعر ہے: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے یہ مقطع والا شعر ہے جس میں انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے پہلے مصرع میں۔ اس کے بعد ہے 19ویں صدی کے آغاز کو اردو غزل کا انقلابی دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں دہلی اور لکھنؤ دونوں جگہوں پر غزلوں نے خوب ترقی پائی۔ دہلی میں غالب مومن ذوق نے غزل کی کمان سنبھالی تو لکھنؤ میں آتش اور ناسک جیسے چوٹی کے شاعروں نے غزل کے گیسو سنوارے۔ خاص طور پہ مرزا غالب نے غزل کو معراج عطا کیا اور زندہ جاوید بنا دیا۔ 20ویں صدی میں غزل نئے دور کے تقاضوں سے روشناس ہوئی اور اس میں شعراء نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا۔ اس دور کے نمائندہ شعراء میں سعد عظیم آبادی، علامہ اقبال، حضرت موہانی، جگر اور فراق کے نام بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے غزل کو لافانی صنف کا درجہ بخشا۔ ترقی پسند شعراء نے غزل کے دامن کو وسعت بخشتے ہوئے سیاسی خیالات، بغاوت اور انقلاب کے جذبات کا اظہار کیا، جن میں مظروف سلطان پوری، فیض احمد فیض اور ساحر لدھیانوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ غزل بلاسبا اردو شاعری کی محبوب ترین صنف ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غزل کا مستقبل بھی روشن ہے، کیونکہ 250 سال کا طویل سفر، طویل یعنی بڑا یا لمبا سفر، کامیابی کے ساتھ طے کرنے کے باوجود آج بھی غزل ہر محفل، مجلس اور مشاعروں کی منظور نظر اور ہر دل عزیز صنف ہے۔ آج اردو کے کسی بھی اخبار اور میگزین میں ایک دو غزلیں ضرور دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ سب اردو غزل کے روشن مستقبل کا مبینہ ثبوت ہے۔ بقول بصیر بدر، تو بصیر بدر کا شعر ہم دیکھتے ہیں: چمکتی ہے کئی صدیوں میں آنسوؤں سے زمیں، غزل کے شعر کہاں روز روز آتے ہیں۔ تو یہ ان کی اجزائے تربیع اور آغاز و ارتقاء ہم نے دیکھا۔ اب غزل کی خصوصیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو غزل اردو کی سب سے مقبول صنف ہے۔ اس میں ہر شعر کا مفہوم یعنی سمجھ الگ الگ ہوتا ہے اور ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی رابط یا تعلق نہیں ہوتا، یعنی جو ایک شعر میں جو بات کہہ دی وہ دوسرے شعر میں نہیں ہوتی، یعنی مکمل اکائی ہوتی ہے ایک شعر۔ اس میں پہلا شعر جس کے دونوں مصرعوں میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے مطلع کہلاتا ہے، یعنی غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ غزل میں اختصار اور رمز و کنایہ سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ شاعر کو دو مصرعوں میں اپنا مطلب بیان کرنا پڑتا ہے۔ غزل میں ہر طرح کا مضمون بیان کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر عشق و محبت کی دلی جذبات کا بیان ہوتا ہے۔ غزل کی زبان عام طور سے صاف، سادہ اور شعریں ہوتی ہیں۔ اردو شاعری میں غزل فارسی شاعری سے آئی ہے اور اپنے آغاز میں غزل اردو میں اسی طرح لکھی گئی جس طرح فارسی میں لکھی جاتی تھی۔ اس کو حسن و عشق کی شاعری مانا گیا ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک
غزل میں ایک ہی مطلع ہوتا ہے مگر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلع کے بعد شعر ہوتا ہے جس کے دوسرے مصرعے میں قافیہ ہوتا ہے اور پہلا مصرع خالی رہتا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ تو ساتھیوں یہ چند مختصر سی باتیں تھیں۔ اگلی کلاس میں ہم اس کی جو اہم نکات اور اہم معلومات کو دیکھیں گے، اور اگلی کلاس میں موک ٹیسٹ بھی رہنے والا ہے، تو آپ اگلی ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں۔ اس میں ساری چیزوں کو انکلوڈ کیا جائے گا، اور جو بھی اہم جانکاری ہے غزل سے متعلق اور ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جو بھی چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ اگلی کلاس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ساتھیوں اگر آپ نے پیڈ کورس نہیں لیا ہے تو آج ہی پیڈ کورس لیں، نام ماتر کی فیس پر ہے۔ یہ کورس آپ کو 31 دسمبر تک آپ لیتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ملے گا، اس کے بعد فیس بڑھا دی جائے گی، یعنی 1 جنوری سے اس کی فیس بڑھا دی جائے گی۔ تو آپ کے پاس سنہرا اوسر ہے، آپ پیڈ کورس لیں، اور نام ماتر کی فیس پر ہے جس میں آپ کو ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس اور آبجیکٹیو کویشچن ملیں گے، اور ای نوٹس کے ساتھ 1 لائنر کویشچن ملیں گے۔ 1500 کویشچنوں کا MCQ بیچ رہنے والا ہے، اور بھی بہت سی بورڈ کے پیپر ہے وہ بھی آپ کو سولو کرائی جائیں گے۔ تو ساتھیوں اتنی اچھی فیسلٹی ہے تو آپ اسے لینا نہ بھولیں۔ تو ساتھیوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، بہت بہت شکریہ۔